नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह और हर लम्हा अपने ईमान की हिफाजत कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक दी, क्योंकि हम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ना तो बोल सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं, ना ही हम कहीं जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं। तो अल्लाह ने अगर आपको दीन के लिए चुना है, दीन को समझने के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुना है, तो ये बहुत बड़ी सआदत वाली बात है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने ज्वाइन की क्लास, बल्कि अल्लाह ने आपको चुना और आज आप यहाँ पे बैठे हैं। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने इस मुबारक काम के लिए हमें चुना है। जैसे आपने टॉपिक देखा है रमज़ान की तैयारियाँ, इस पे भी इंशाल्लाह हम डिटेल बात करेंगे। रमज़ान की तैयारियाँ क्यों की जा रही हैं, क्या ज़रूरत है रमज़ान की तैयारियों में। उससे पहले आप में से बहुत से लोग होंगे जो मुझे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। मेरा नाम फ़ातिमा सफ़ीर है, इसके अलावा मेरा और कोई तारुफ नहीं है। मैं एक आम सी बंदी हूँ, आप जैसी हूँ, और आप जैसी नॉर्मल ही एक इंसान हूँ। कोई स्पेशल, कोई ख़ास नहीं हूँ। बस ये फ़र्क है कि जो दीन मैं सीखती हूँ आगे मैं सिखाती हूँ, इसके अलावा मुझ में और कोई फ़र्क नहीं है। तो आज इंशाल्लाह आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बात। इंशाल्लाह अगर बात नहीं समझ आए तो मुझे एट द एंड आप बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसको देख लेंगे। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए खुसूसी तौर पर एक महीना बनाया है, रमज़ानुल मुबारक। उसकी आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 वीक या इससे भी कम टाइम रह गया है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में एक बार फिर ये महीना लौट कर आ रहा है। बहुत से लोग हैं जो हमारी ज़िंदगियों में मौजूद नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में रमज़ान नहीं आया। अगले साल हम होते हैं या नहीं होते हमें नहीं पता। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रमज़ान की बरकतें और सआदतें समेट सकें, हम इसकी तौफीक दें, क्योंकि कोई भी काम बग़ैर तौफीक के नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी तो आज हम सुन रहे हैं। अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक ना देते तो आज हम यहाँ नहीं होते। रमज़ान की आमद से कबल तैयारी क्यों की जाती है? देखिए, हमें पता है हम सबको एक सेशन होता है हर चीज़ का। अब जैसे एक सीज़न भी चलता है, अगर कोई खाने पकाने वाले मामलात हैं या शादी वगैरह का सीज़न भी होता है। जैसे किसी बच्चे का पेपर्स हो रहे होते हैं तो क्या कहा जाता है कि शादी इस मंथ में नहीं करनी, मार्च में, क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं, सीज़न चल रहा होता है, तैयारियां कर रहे होते हैं ना पहले हर चीज़ के बारे में। इस तरह से रमज़ान से पहले आपको पता है कि रमज़ान से पहले जो फ्रूट्स वाले होते हैं या सब्जियों वाले जो होते हैं वो भी तैयारी करते हैं। अगर वो ये तैयारी करेंगे रमज़ान के अंदर, तो रमज़ान का जो सीज़न है, जाहिर सी बात है रमज़ान में चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं, तो वो रमज़ान से पहले तैयारी करते हैं। इसीलिए हम सबको भी रमज़ान से पहले तैयारी करनी होगी। हम सबको भी देखना होगा कि हम रमज़ान से पहले अपने ईमान की हिफाजत करें। अगर आप ध्यान से बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात समझ आएगी। रमज़ान की आमद से कबल किस तरह इस्तकबाल करना चाहिए और रमज़ान के बारे में क्या समझना चाहिए कि ये क्या महीना है, ये रहमतों और बरकतों वाला महीना हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है। कभी समझा हमने? हमें लगता है अफ्तारी कर ली, सहरी कर ली और बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता। रमज़ान की घड़ियों में अल्लाह ताला दिन रात जहन्नुम से आज़ादी के परवाने जारी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये भी सुना है जो शख्स रोज़े रखेगा उसके गुज़िश्ता ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर। और ये भी सुना है रात को क़याम करें तो गुज़िश्ता ज़िंदगी के गुनाह माफ़ होते जाएंगे। और ये भी सुना है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में एक रात ऐसी है, उसमें अगर रात में क़याम कर लिया तो भी गुज़िश्ता ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारे लिए कितनी ज़्यादा आसानियाँ करते हैं। अल्लाह ना करे कि हम सब का रमज़ान ऐसे ही गुजर जाए और रमज़ान का टाइम हम वेस्ट कर लें, अल्लाह ना करे। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए। और कहीं हमने ये भी सुना हुआ है कि रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करवाने का बड़ा सवाब मिलता है। देखिए कितना बड़ा पैकेज है इंसान के लिए। एक तो आपने अपना रोज़ा रखा, आपको सवाब मिल रहा है, लेकिन अगर आप किसी को अफ्तार करवाते हैं तो क्या होता है कि उसके रोज़े का सवाब भी आपको मिलता है, यानी डबल रोज़े का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ये। रोज़ेदार को 3 किस्म के पैकेज मिलते हैं। जो किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करवाता है
ان میں سب سے پہلی چیز اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گزشتہ زندگی، آپ کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 20 سال ہے، جتنے بھی آپ کے گناہ تھے لیکن آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. دوسری چیز، اس کی گردن کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے. چاہتے تو ہم یہی ہیں نا، ہمیں جنت چاہیے، جہنم سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری چیز اس کو ملتی ہے، روزے دار جتنا اسے اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد بہت ساری فضیلت ہے. اللہ والو، رمضان کی جو فضیلت ہے نا، واللہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا دل کرے گا کاش کہ کل رمضان ہوتا، کاش کہ ابھی رمضان آ جائے. اتنی زیادہ فضیلت ہے اس رمضان کی. سبحان اللہ. لیکن وہی بات کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم دھیان نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں روزہ افطار کرنا ہے، سحری کرنی ہے اور بات ختم. اب دیکھیں قرآن، رمضان اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ رمضان میں قرآن اتارا گیا. قرآن جو ہم سب کی زندگیاں بدلتا ہے، قرآن جو نور ہے، قرآن وہ جو ہدایت ہے، قرآن وہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے. سبحان اللہ. قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کا تہیہ کرنے والے، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر دینے والے، اور پھر رمضان کے بارے میں جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں اور جتنی بھی رحمتوں کی ہمیں نوید سنائی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو ایک اصول کے تحت دیکھنا چاہیے. ابھی یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات آئے گی آگے. اور جتنی بھی رحمتوں کی نوید ہمیں سنائی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو ایک اصول کے تحت دیکھنا ہے ہمیں. یعنی رمضان بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. ابھی آپ یہ کہیں گے کہ میں نے کیا بات کر دی کہ رمضان تو سب کے لیے آتا ہے، تو ہر ایک کے لیے کیوں نہیں ہے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ؟ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، رمضان اہل ایمان کے لیے ہے. جن کے پاس ایمان نہیں ان کے لیے رمضان نہیں ہے. رمضان ہے ضرور، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ جن کے دل میں ایمان ہے. جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا وہ شخص رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اصل چیز تو رمضان سے فائدہ اٹھانے والی ہے نا. تو اللہ والو، اس چیز کو سمجھیے کہ اصل چیز فائدہ اٹھانے والی ہے. وہ شخص رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان پیدا نہیں ہوا. اب دیکھیں کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے رمضان میں ساری رات قیام کرے، بھلے وہ رمضان میں فوت بھی ہو جائے. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے آگے چل کے میں بتاؤں گی. مایوس نہیں ہو جانا کہ اللہ نہ کرے ہماری بات ہو رہی ہے. ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے. اسی لیے تو ہمیں رمضان سے پہلے تیاری کرنی ہے. رمضان کی، رمضان میں جا کر تیاری نہیں کرنی. اللہ والو، اس چیز کو سمجھیے. ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں جا کے یہ کام کرتے اپنے ایمان پہ. نہیں، رمضان سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. جب تک وہ بنیادی شرائط پوری نہیں کرتے ہم، جن کو خطاب یعنی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. رمضان ان پہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے، رمضان ان پہ بھی آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان نہیں آتا، رمضان آتا ہے. کتنے تعداد میں لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا. اگر رمضان آ گیا آپ کی زندگی میں ایک بار پھر آپ کو نصیب ہو گیا، لیکن وہ برکتیں، وہ سعادتیں آپ کو نصیب نہیں ہوئی، تو پھر کیا فائدہ؟ ٹائم ویسٹ ہو گیا نا آپ کا. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم روزہ رکھیں اور بس وہی والے معاملات ہوں. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو سوائے روزہ رکھ کے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا؟ جو کیا کرتے ہیں، جو روزہ رکھ کر صبح سحری کے بعد سو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد افطاری سے پہلے اٹھتے ہیں، نہ ہی نمازیں پڑھیں گے نہ ہی قرآن پڑھیں گے. اصل جو مقصد تھا وہ پورا نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ والو، ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں. شیطان تو جکڑ لیا جاتا ہے رمضان میں، لیکن کیا ہوتا کیا ہے؟ جو ہمارے اپنا نفس ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کا عادی نہیں ہوتا. رمضان میں روزہ رکھ کے لوگ گالی گلوچ کرے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روزہ لگ رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ مردوں کی بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ روزہ ہے تو مرد کو کچھ بھی نہیں کہنا، کیونکہ مرد نے روزہ رکھا ہے، پھر وہ غصہ کرنے لگ جائے گا. اور کچھ عورتوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھیے.
اللہ نہ کرے کہ رمضان آئے اور ہم یہ والے معاملات کریں سوائے بھوک پیاس کے ہمیں کچھ نہ ملے. کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ہیں لیکن تھکاوٹ محنت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم نے تیاری نہیں کی، ہم نے پہلے زمین ہموار نہیں کی. اللہ اکبر. نمازیں پڑھنے والا، نمازیں زیادہ پڑھنے والا بھی، روزے رکھنے والا، تو اس کا مطلب ہے اس نے رمضان کے لیے وہ گراؤنڈ تیار نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھیے کہ اگر نمازیں بھی آپ پڑھیں گے آگے رمضان میں، ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جو موسمی مسلمان بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے کوئی اور ورڈ تو میں یوز نہیں کروں گی، لیکن ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو صرف رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ، لیکن رمضان کے بعد سے اپنی روٹین سیٹ کر لیجئے کہ رمضان کے بعد سے کبھی آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی اللہ کی نافرمانی والا آپ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. وہ کب ہوگا؟ جب ہم زمین ہموار کریں گے. اس نے اس زمین کو زرخیز کیا ہی نہیں. جس زمین پر بارش ہو تو اس سے پھول اگتے ہوں. اس نے اپنی زمین پر اس نے زمین رکھی جس پر بارش ہو تو اس سے جھاڑیاں اگتی ہیں، کانٹے اگتے ہیں اور خاردار پودے اگتے ہیں. جس نے اپنی زمین کو تیار ہی نہیں کیا، جس پر رحمتوں کی بارش ہو، پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اگتی ہوں. یہ سمجھیے گا ان مثالوں کو. ہمیں رمضان سے پہلے زمین تیار کرنی ہے جس پہ جب بارش پڑے، رمضان کی رحمتیں پڑیں، برکتیں پڑیں، تو لہلہاتے ہوئے پھول اگے، نہ کہ جھاڑیاں اگے. رحمتوں کی بارش تو ہر ایک پہ ہوتی ہے نا، نارمل بھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش تو ہر ایک پہ ہوتی ہے، لیکن کیا ہے اثر کس پہ کس طرح ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. بارش چٹیل میدانوں پہ بھی ہوتی ہے، بارش پہاڑوں پہ بھی ہوتی ہے، اور زرخیز زمین پر بھی ہوتی ہے، بنجر زمین پہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. اللہ والو سمجھیے اس بات کو کہ اللہ نہ کرے رمضان آئے اور گزر کے چلا جائے اور ہمارا ایمان وہیں کا وہیں رہے. رمضان کے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ویری نیکسٹ ڈے، یا سمجھ لیں رمضان ختم ہوتا ہے اور چاندار شروع ہوتی ہے اور بفرز لگا کے گانے بازاروں میں ٹک ٹاک ناچ گانا ویری نیکسٹ ڈے شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے اللہ والو؟ اس کا مطلب رمضان نے وہ کام آپ کے دل میں نہیں کیا، کیونکہ آپ نے زمین کو ہموار ہی نہیں کیا، آپ نے زمین تیار ہی نہیں کی. آپ کو لگتا ہے رمضان میں آپ نماز پڑھو گے، صرف رمضان میں روزے رکھو گے، صرف رمضان میں گناہوں سے بچیں گے، بات ختم. ایسا نہیں ہوتا ہے. رمضان سے پہلے آپ کو تیاری کرنی ہے، بھرپور تیاری. رمضان میں داخل ہوں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں. ابھی آگے چل کے جو میں اینڈ پہ آپ کو ایک حدیث سناؤں گی نا، آپ کہیں گے کہ سارا سال رمضان رہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اتنی پیاری حدیث ہے، جب میں خود بھی پڑھتی ہوں تو واللہ میں دل کرتا ہے کہ رمضان فوراً آ جائے، بس کل رمضان آ جائے بس. تو یہ محبت، اب دیکھیں ہر طرف رمضان کی بہاریں، خوشبوئیں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ خوشبو آپ کو نہیں آ رہی کیا؟ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا؟ آپ کو اپنے ارد گرد محسوس نہیں ہو رہا رمضان کی تیاریاں؟ ہاں، لیکن کچھ لوگ صرف جو ہے پکوڑے سموسے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ بھی چیز غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے، لیکن صرف دھیان اس پہ نہیں رکھنا چاہیے نا کہ سحری میں ہم یہ کریں گے، افطاری میں ہم یہ کریں گے. ان چیزوں کا بھی خیال رکھیے، گھر کی صاف ستھرائی کا بھی خیال رکھیے، لیکن اپنے ایمان کو بھی تو خیال رکھیں. ایمان کو بھی تو مضبوط کریں، دلوں کی بھی تو صفائی کریں، نہیں کہ صرف گھر کی صفائی کریں گے آپ. ایسا نہیں ہے، پہلے اپنے دل کی بھی صفائی کریں. ایمان آپ کے دل پہ کام کرے گا. جب آپ کے اندر ایمان آ جائے گا، اب رمضان میں اس پہ آپ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، آپ کے دل میں اور ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں بتا رہی تھی کہ اثر سب پر ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کے لیے پہلے زمین کی تیاری ضروری ہے، اور وہ اگر تیاری نہ کی تو پھر روزے رکھیں گے، فائدہ نہیں ہوگا. صبح سوئیں گے سحری کے بعد اور پورا دن گزر جائے گا، سوئے ہوئے روزہ رکھیں گے اور افطاری کے ٹائم اٹھیں گے. یہ روزہ ہے؟ کسی جانور کے بھی منہ پہ اگر کپڑا باندھ دیا جائے نا، اس کا بھی روزہ ہوگا، پھر وہ والا حساب ہوگا ہمارا اگر ہم ایسے معاملات کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ان چیزوں کو سمجھیے، خود بھی آپ کو سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے یہ چیز. اگر آپ کے بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی یہ چیز سکھائیے. رمضان صرف سحری افطاری کا نام نہیں ہے. رمضان کیوں آیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. رمضان میں قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے آپ کو. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ نارمل ڈیز میں بھی قرآن کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور رمضان میں بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. رمضان کے تو ایک ایک عمل پہ اتنی نیکی ہے واللہ، آگے میں آپ کو انشاءاللہ حدیث پہ بتاؤں گی. تو رمضان کی جو برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، ان کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ افطاری سحری نہ بنائیں. اچھی افطاری سحری جو بھی آپ بناتے ہیں آپ بنائیے، لیکن رمضان سے پہلے اس کی بھی تیاری کر لیں
تاکہ رمضان میں زیادہ ٹائم آپ کو ملے عبادت کرنے کے لیے. افطاری سے پہلے آپ چنا چاٹ بنا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ چنے دھو رہے ہیں اور پھر کچھ کاٹ رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، پہلے تیاری نہیں کر سکتے رمضان سے پہلے؟ تاکہ وہ جہاں آپ کا آدھا گھنٹہ لگنا تھا وہاں 10 منٹ لگے، فریزر سے چیز نکالیں اور آپ بنا لیں. تو زیادہ ٹائم آپ کو عبادت کے لیے ملے گا نا. دیکھیں، ہم خواتین کو خود نکالنا پڑے گا ٹائم. ہمارے مرنے پہ ہماری اولادیں آ کے نہیں کہیں گے کہ ہماری مما ہمارے لیے افطاری بنا رہی تھی، اس لیے اللہ جی ان کو معاف کر دیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ہمارے شوہر ہمیں آ کے نہیں بچائیں گے. آپ کو خود بچنا ہے. آپ کو خود اس کام میں آپ کو اتنا اچھا ٹائم رکھنا ہے، کیسے آپ نے سحری کی، افطاری کی، پھر اس کے بعد آپ کو کیسے تراویح پڑھنی ہے، کیا روٹین سیٹ کرنی ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. کوئی اور آ کے آپ کو نہیں بتائے گا. اللہ والو، رمضان وہی ہے، راتیں بھی وہی ہیں، اس کی فضیلتیں بھی وہی ہیں. لیکن جس کو روزہ رکھ کے بھی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، راتوں کو قیام کر کے بھی سوائے رات جاگنے کی کچھ نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے کوئی بنیادی کمی ہے. نیچے سے جو بنیاد ہے نا، اس کی کمی ہے. اور وہ ہے کمی کس کی؟ ایمان کی. رمضان میں سب سے بڑے جو کام ہم کرتے ہیں، ایک روزہ رکھنا جو فرض ہے، راتوں کو قیام کرنا جو نفل ہے. لیکن دونوں کی تاثیر ایک ہے، دونوں کا فائدہ ایک ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ رمضان آئے، رمضان میں ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں اور پھر اگلے رمضان تک معاملات ٹھیک رکھیں ہم، نہ کہ اگلے باقی دنوں میں شیطان کی پجاری بن جائے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جس نے روزے رکھے اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب صرف روزہ آپ نے منہ بند کر کے رکھ لیا، کھانا شنا آپ نے نہیں کھا رہے، آپ نے سب چھوڑ دیا. آپ کو پتہ ہے، دیکھیں کبھی رمضان کو ہم نے سمجھا، رمضان میں میاں بیوی کے تعلقات روزے کی حالت میں حرام ہے. ایسا ہی ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو جائیں گے ایسے معاملات تو وہ کفارہ دینا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان اب واش روم جاتے ہیں یا آپ وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو کے دوران آپ کا روزہ ہے، آپ خلق کے اندر پانی ڈال رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ پانی نہیں ڈالیں نا اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا رب دیکھ رہا ہے. آپ نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہے. جب حلال چیزیں، حلال کھانا ہے نا، آپ کے سامنے آیا ہے، آپ نہیں کھا رہے، افطاری سے 10 منٹ پہلے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹچ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، کیونکہ روزہ ہے. اذان ہوگی تب افطار کریں گے. تو رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اللہ والوں دیکھیں کہ حلال چیزوں سے آپ رک سکتے ہیں تو پھر باقی دنوں میں آرام سے نہیں رک سکتے. آپ اگر رمضان میں حلال چیزوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں صرف روزے کی حالت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، تو غیر رمضان میں، غیر روزے میں آپ حرام نہیں چھوڑ سکتے. اگر رمضان میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو رمضان کے علاوہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے عادت کہ رمضان میں اگر میں نماز پڑھ سکتی ہوں. دیکھیں، یہ منافق کی نشانی ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو غصہ آئے گا، ہمیں منافق کہا جا رہا ہے. ہم ہیں منافق، واللہ ہم منافق ہیں. کیونکہ رمضان آتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ، اللہ نہ کرے ایسے ہوں، لیکن بہت سارے، میں آپ سب کی بات نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے ہمارے علاوہ کوئی ہو، نماز پڑھے رمضان میں، جیسے ہی رمضان گزرے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں عیدوں میں. ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ منافقت کی نشانی ہے. منافق جو ہے نا، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. منافق کی معافی نہیں ہے. کافر کی بات سمجھ آتی ہے، سیدھا سیدھا اس کا جہنم کا معاملہ ہے. ایک ہو گیا متقوی افطار کرنے والے. سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے؟ جنہوں نے قرآن تفسیر سے پڑھا ان کو پتا ہے قرآن میں 3 گروہ کا ذکر ہے، اس میں سے ہم کون ہیں سب کچھ بتایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو منافق کی یہ نشانی ہوگی کہ رمضان میں میٹھا میٹھا کر لیا، سارے معاملات ٹھیک کر لیے، جیسے ہی رمضان گزرا اور بات ختم. اللہ نے کرے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ہم بھی پارٹیز کر لیں یا پھر ناچ گانا کر لیں، رمضان آنے والا ہے، رمضان میں گانا نہیں سننا. رمضان میں جب گانا سننا حرام ہے، رمضان کے علاوہ بھی تو حرام ہے نا. اگر رمضان میں آپ چھوڑ سکتے ہو، رمضان کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر رمضان میں آپ ڈرامے سب کچھ اوائڈ کر سکتے ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی تو کر سکتے ہیں. اللہ والوں، اس کا مطلب قصور ہمارا اپنا ہے، ہمارے دل کے معاملات میں کچھ مسئلہ ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہم اللہ سے دور ہیں. اللہ ہم سے دور نہیں چاہتا، اللہ ہم سے کبھی دور نہیں چاہتا. اب 100 گناہ لے کے اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے نا اور توبہ کریں گے سچی، اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. دنیا میں آپ کوئی غلطی کر کے دیکھیں نا، آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کے اپنے آپ کو منہ نہیں لگائیں گے. لیکن ایک اللہ. تو رمضان سے پہلے تیاری کرنی ہے. رائٹ ناؤ اللہ سے توبہ کیجیے اپنے گناہوں کی، مہلت نہ مانگیے. ہو سکتا ہے کہ کل مر جائیں آپ، ہو سکتا ہے میں کل نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مر جائیں کل.
کون ہوتا ہے نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ اب دیکھیں، جس نے راتوں کو قیام کیا، حالانکہ وہ نفل ہے، اس کے بھی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی زندگی ہے آپ کی؟ 20 سال، 30 سال، 40، جتنی بھی ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اگر نیت یہ کریں گے تو۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، ہم رمضان میں قرآن کو صرف عربی سے پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ 7-8 بار قرآن کمپلیٹ بھی کرتے ہیں۔ قرآن ہم ایک بار پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھ لیں اللہ کیا بات کر رہا ہے قرآن میں۔ اصل مقصد یہ ہے، قرآن کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے بات کیا کر رہا ہے۔ عربی، ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی۔ ہم پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں عربی نہیں آتی۔ ہم ایم اے، بی ایف سب کر لیں گے لیکن قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قرآن تفسیر سے پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم بیزی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے؟ تو ہدایت نہیں ہے پھر جو مرضی کرتے رہیں، پھر نہ دنیا آپ کی نہ آخرت آپ کی۔ تو 2 شرطیں ہیں، روزہ رکھا، اس کی قبولیت اور اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان اور احتساب ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاریاں شروع کرتے تھے، اور ہم تو ہفتہ پہلے بھی نہیں کرتے۔ ہفتہ پہلے بھی ہم پکوڑے سموسے بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ والوں سمجھ لیں اس بات کو، یہ بھی تیاریاں کرنی ہے لیکن اپنے ایمان پہ بھی تو کام کریں۔ ہر اس برائی کو چھوڑ دیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑیں نا۔ توبہ کریں تو سچی توبہ کریں، ایٹ دا اینڈ گلے میں جان اٹک جائے گی تب توبہ کریں گے۔ وزٹ کیجئے ذرا قبرستان کا، پاس سے گزریے ایک بار، آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ چلے چھوڑیں، قبرستان نہیں جاتے، آپ ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں۔ آپ ہاسپٹل جائیں گے آپ کی روح کام جائے گی۔ میں کچھ منتھس پہلے ہاسپٹل گئی تو ایٹ اے ٹائم میرے سامنے 4 لاشیں گئیں۔ ایٹ اے ٹائم کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر لی، جوان موتیں 4 لاشیں میرے سامنے گئیں۔ تو وہاں جا کے ہاسپٹل جا کے اپنی اوقات یاد آتی ہے بندے کو، یا کل ہم نے یہاں ہونا ہے۔ جیسے کل میں کسی کی فوتگی میں گئی تو میں وہاں پہ مجھ سے جا نہیں پاتی، میں کہتی ہوں کہ ہم نے بھی یہاں ہونا ہے، کل ہم یہاں ہوں گے، سارے اعمال ختم، آج تو موقع ہے ہمارے پاس، آج تو ہم زندہ ہیں، آج توبہ کریں نا۔ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ بڑھاپے کا ویٹ کر رہے ہیں؟ بڑھاپا نہ ملا تو کیا کریں گے؟ ایک بچے کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو نعت خواں تھا، کاظم، دیکھا ہوگا آپ نے انٹرنیٹ پہ، جوان تھا نا، 15-16 سال کا ہے یا تو 14 سال کا ہوگا، ڈیتھ ہوگی۔ جوان، اور موت جو ہے نا جوانی نہیں دیکھتی، موت بڑھاپا نہیں دیکھتی، موت شادی شدہ یا غیر شادی شدہ نہیں دیکھتی، یہ بات سمجھ لیں۔ آج آپ کی جسم میں جان ہے نا، سانس نہیں ٹوٹی نا، تو آپ کے پاس مہلت ہے، اس غفلت سے نکلیے۔ دیکھیں، سوتے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا۔ اب آپ فیصلہ کریں، آپ جاگ رہے ہیں یا پھر آپ سو رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، امت رسول ہیں۔ تو رمضان سے پہلے آسان الفاظ میں ایمان پہ کام کرنے ہمیں۔ اب یہ ایمان کیا ہے؟ آپ کہیں کہ میں تو کب سے بول رہی ہوں کہ ایمان پہ کام کرنا، ایمان پہ کام کرنا، میں ایمان تو سمجھاؤں ایمان ہے کیا؟ تو سمجھے اس بات کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر ہم رمضان کے دنوں میں اللہ کے لیے روزہ رکھ کر وہ منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان پہ کام کرنا پڑے گا۔ مائک میوٹ رکھیے کائنڈلی۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی۔ جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی 70 سال تو نہیں ہونے والی، 70 سے کم ہی ہوگی نا، یہاں جتنے بیٹھے ہیں 30 سے کم ہوگی، 20 سے کم ہوگی، ایسا ہی ہے۔ تو 70 سال کی مسافت۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے تو جتنی اس کی عمر ہے وہ اڑتا ہی رہے، اور جب اس کی عمر مکمل ہو جائے تو وہ گر کے مر جائے۔ جتنا فاصلہ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک وہ کور کرے گا، ایک روزے کے بدلے مومن جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی دور، یعنی ایک روزے کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ رکھیں گے 30 روزے انشاءاللہ، چلیں 27-28 کر لیں، جتنے بھی آپ رکھتے ہیں، جو بھی شرعی عذر کو نکال کے روزے رکھتے ہیں آپ، تو کتنی زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان کی رات شروع ہوتی ہے نا تو جہنم جو ہے نا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان تو قید ہو گیا، تو یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا یہ معاملہ، ان کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے نا وہ جاگ رہا ہے۔
اللہ نے تو شیطان کو قید کر لیا. ایک یہ بھی سمجھ لیں, یہ بھی ہمارے سامنے ایگزامپل آ گئی کہ سارا کچھ شیطان ہم سے نہیں کرواتا, شیطان بیچارہ قید ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ معاف کریں, اور پھر ہمارے اپنے جو اندر کا شیطان ہے نا, اس کو ہمیں مسلمان کرنے کی ضرورت ہے, اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہمارا نفس اتنا عادی ہو گیا گناہوں کا کہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑے. دیکھیں رمضان میں جو روزوں کی اور اس کے علاوہ جو عام نفل ہے نا, اس کی بھی بہت فضیلت ہے. عام نفلی روزے کی یہ حیثیت ہے. تو دیکھیں نا, عام نفلی روزے کی بات کہ ایک روزہ, اور رمضان میں اگر روزے کی حیثیت کیا ہوگی, اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے, ویسے پاسبل تو نہیں ہے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے کوئی ساری زندگی روزے رکھے, لیکن اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے, شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیا اور ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھ بھی سکے تو رمضان کے ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیے, رمضان کا ایک روزہ چھوڑا آپ نے کسی بغیر وجہ کے, اور ساری زندگی کے روزے رکھتے رہے آپ, اس ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا بڑا اجر, اتنی بڑی سعادت تو ہر روزے دار کے لیے نہیں ہے, مومن کے لیے ہے. مومن ہم سب بن سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ مومن کے لیے کوئی ٹیگ ہوگا الگ سے, یا مومن کے الگ سے معاملات ہوں گے. مومن بننا بڑا آسان ہے, بس ایمان کی حفاظت کرنی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہر کلاس میں کہتی ہوں نا, ایمان کی حفاظت کیجیے, ایمان کی حفاظت کیجیے. تو ایمان کی حفاظت کرنی ہے. صبح کے ٹائم آپ مسلمان ہوں گے, شام کے ٹائم آپ معاملات ذرا کم ہو جائیں گے. تو کیا ہے, یہ برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے والا مہینہ ہے. آسان الفاظ میں نیکیوں کا موسم بہار ہے یہ رمضان. تو جس نے ایمان بنایا, جس نے احتساب کا تصور رکھا, دیکھیں ایمان بھی ہے, احتساب بھی ہے. ایمان آپ کے اندر پیدا ہوا, نیکیوں کام کر رہے ہیں, آپ برائیوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے آپ. اور ایمان کیا ہوتا ہے, کس چیز کا نام ہے, یہ بھی سمجھ لیں. ایمان تو ہم بہت کرتے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, یا ایمان ہے کیا, اتنا بڑا کیا سائنس ہے. اب دیکھیں, اللہ اکبر, کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. ایمان صرف مان لینے کا نام ہے. مان لیا آپ نے, کس کو مان لیا, اللہ اور اس کے رسول کے جتنی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی بھی باتیں ہیں, سب کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ایمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے تو ایمان, بس اس کا اظہار ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں میں نے مان لیا, تو اس کا اظہار بھی ہوگا. اظہار کیسے ہوگا, ایک تو اقرار باللسان ہوتا ہے, زبان سے آپ اقرار کرتے ہو, جیسے ہم اقرار کرتے ہیں نا, ہم سب کرتے ہیں. قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, ذالک الکتاب, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کو شک نہیں ہے, کتنا قرآن پڑھا آپ نے, اگر آپ کو شک نہیں ہے قرآن پہ, قرآن کے مطابق کتنی زندگی گزار لی آپ نے, ہم نے کتنی زندگی گزار لی, ہوئے نا پھر ہم منافق. سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں بات آ گئی, کھل کے بات سامنے آ گئی. بس یہ کہ خود کو منافق ہم کہتے نہیں, کام تو ہمارے سارے وہی والے ہیں. کافر ہم خود کو کہتے نہیں, لیکن نمازیں چھوڑ لیں گے, ہم سمجھیں گے ہم مسلمان ہیں. کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے, ہمیں فرق پتہ ہی نہیں چلتا. بس خود ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, ہم جو کر رہے ہیں نا, بس ہم کلمہ پڑھ لیں نا, مسلمان ہیں, مسلمان ہیں الحمدللہ. مسلمان خانے میں پیدا ہو گئے, ہم نے کیا کر لیا, ہم خود اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے نا. شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں. کوئی ہمارا تو کمال نہیں تھا نا, ہمارے ماں باپ مسلمان تھے الحمدللہ. ہم کسی ہندو یا کرسچن کے گھرانے میں پیدا نہیں ہو گئے, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. اللہ اکبر. تو کیا ہے, زبان سے اقرار ہے, زبان سے اقرار آپ نے کیا, میں نے مان لیا. دوسرا اقرار ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا, تصدیقم بالقلب, دل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. تیسری چیز, تمام جسم کے سارے اعضاء وہ اللہ کی رضا بندی کے لیے اور ان امور پر جن پہ ایمان رکھا ہے, اس کے لیے عملی طور پر لگ جائیں, ڈٹ جائیں. ایمان کا عملی اظہار بھی ہوگا. لہٰذا ہم صرف کلمہ پڑھ کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان تو ہوں, لیکن زیادہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں. کہ کیا ہوتا ہے پریکٹسنگ مسلم؟ آج کل میں نا 2 قسم کے مسلمان پائے جا رہے ہیں. اندازہ لگا لیں آپ کون سے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلم بنائے کہ ہم دور سے کوئی دیکھے نا, پتہ چلے کہ یار یہ بندہ بندی جو ہے نا, یہ اسلام فالو کرنے والی مسلمان ہے. دنیا میں دکھانے کے لیے نہیں, ایک بات میں کر رہی ہوں. تو کہتے ہیں ایک پریکٹسنگ مسلم ہے, اور جو بڑا باعمل مسلمان ہوتا ہے, اور ایک نان پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے. وہ کون سا مسلم ہے بھائی؟ جو نان پریکٹسنگ ہے, جو مسلمان ہے لیکن نان پریکٹسنگ ہے, جس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کا ایمان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ والو, قرآن میں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو,
ایمان ہے ہی عمل کا نام. اگر زندگی میں عمل ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے. ورنہ 3 باتوں میں سے اگر ایک پہ اقرار کر بھی لیا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ, تو کیا حاصل ہوگا؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پورا کردار تو انسان کا جو ہے خسارے میں جائے گا نا. ہمیں پورے کا پورا مسلمان ہونا ہے. قرآن میں آتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا کنارے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا معاملہ یہ ہے, کڑوا ہپ ہپ کرتے ہیں, کڑوا تھو کرتے ہیں, اور میٹھا ہم ہپ ہپ کرتے ہیں. یعنی جو مجھے اچھا لگے گا, جس کو میں فالو کر سکتی ہوں, جس کو میں پورا کروں گی, وہ جو ہے ٹھیک ہے. ادروائز باقی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو اللہ والو ان چیزوں کو سمجھیے. رمضان سے پہلے ہمیں اپنے ایمان پہ تیاری کرنی ہوگی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, جب میں نے حدیث میں شروع میں ذکر کیا تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے, مگر روزہ کیا وہ خاص میرے لیے ہے. روزہ کس کے لیے؟ خاص اللہ کے لیے ہے, اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں ہی بدلہ ہوں. رمضان کا مقصد اللہ کو پا لینا ہے. کیا ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کو پانے کی؟ ہم تو کہتے ہیں روزہ رکھا, افطاری کی, اور بعض اوقات لوگ ایسے کرتے ہیں افطاری کی, وہ دھڑم سے گر گئے ادھر, اتنا پانی پی لیتے ہیں, اتنا وہ آئلی کھا لیتے ہیں کہ پھر وہ تراویح پڑھنے کے قابل نہیں رہتے, بیمار ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ رمضان میں زیادہ اسپتالوں میں جا کے بیٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پانی اتنا پی لیتے ہیں کہ بس پھر اٹھنا محال ہو جاتا ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش کوئی نہیں کرنی چاہیے, اور نہ شور مچائے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ دے کہ میں روزے دار ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کرتے ہیں ایسے؟ ہم تو نہیں کرتے. ہم تو روزے میں مجھ سے بات نہیں کرنا, ورنہ میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی, کیونکہ میرا روزہ ہے جی. تو روزہ تو خاص اللہ کے لیے نا, لوگوں کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی روزہ تو اللہ کے لیے. پھر کیا مطلب اس بات کا کہ روزہ رکھ کے لوگوں پہ چڑھیں گے, ہم چڑھائی لوگوں پہ کریں گے ہم؟ تو ان چیزوں کو سمجھ لیں. ہمارے ہیں ایسے معاملات. اور بعض اوقات بچہ کچھ بول رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے, اس کو کیا پتا کہ روزہ کیا ہے. اگر فار ایگزامپل 5 سال کا بچہ ہے, اسے کیا پتا روزہ کیا ہے. وہ ماں کو تنگ کرے گا, ماں نے یہاں سے تھپڑ اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا. کیوں؟ میرا روزہ, تم مجھے تنگ کر رہے ہو. ایسے نہیں ہوتا اللہ والو. اب میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 7 گنا بڑھا دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. 10 گنا سے ایک رمضان میں ہر نیک عمل کو 10 گنا سے یا پھر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی نیکی رمضان میں. آپ سبحان اللہ بولیں گے, 700 گنا اجر نہیں ملے گا آپ کو. آپ ایک تسبیح پڑھیں گے, آپ نے کسی کی مدد کر دی, کسی کو 5 روپے دے دیے, آپ کو اس 5 روپے کے بدلے 700 گنا, 7 گنا بھی نہیں, 700 گنا اجر بڑھا دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی بڑی بات ہے. پھر ایسی برکتوں والا مہینہ, ایسی سعادتوں والے مہینے کو ہم صرف آئے گئے میں ضائع کر دیں گے. عید کی تیاری کرنی تو رمضان سے پہلے کر لینا. رمضان میں آپ عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, رمضان میں ہم یہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں. رمضان کا جو مقصد تھا, آخری 10 راتوں میں زیادہ ہمیں طاق رات ڈھونڈنی ہے, شب قدر ہمیں ڈھونڈنی ہے. ہمیں طاق راتوں میں اس رات کو ڈھونڈنا ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. وہ رات جس دن قرآن نازل ہوا, جس دن ہمارے معاملات کا حساب کتاب ہوگا, یہ ہے وہ رات برکتوں والی, سعادتوں والی, جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے. رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آخری 10 راتوں میں, آخری جو طاق راتیں ہیں, تمام اپنے گھر والوں کو عبادت پہ لگا دیتے. دیکھیں ہمیں ٹف ٹائم دینا پڑے گا خود کو, میٹھا میٹھا کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ لیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی, پھر اس سے بھی ویری نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ, اس میں پراپر میں آپ کو رمضان کی روٹین بتاؤں گی. بہت کچھ جو ہے پلان کیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہاں پہ بتا رہی تھی کہ ایک عمل, ہر نیک عمل, یہ نہیں کہا کہ رمضان میں عمل, بلکہ ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے سوا, کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. وہ اپنی خواہشات اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک فرحت و خوشی تو اس کے افطار کے وقت ہے. ہو سکتا ہے اس میں یہ والا ذکر ہو کہ افطار کے ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے، اور ہمارا زور ہوتا ہے کھانے پہ. ہم کہتے ہیں اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ کرنا ذرا باہر، ذرا دیکھنا اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، فوراً منہ میں کھجور یا پھر جو بھی پانی شانی جو بھی پیتے ہیں. اس سے پہلے دعائیں کیجئے نا. ایٹ دا اینڈ ٹائم پہ بھی ہم جو ہے نا، یہ دہی بلے رکھ لو، یہ چنا چاٹ رکھ لو اور سموسے پکوڑے رکھ لو، اس پہ شور ڈلا ہوا ہوتا ہے. اب امیوں کو آوازیں دی جا رہی ہوتی ہیں، امی یہ نہیں رکھا، وہ نہیں رکھا، کیچپ کھائیں، چٹنی کھائیں، یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اللہ والو، گھر کی خواتین کو بھی تو ٹائم دو نا کہ وہ 15 منٹ بیٹھ کے افطار سے 15 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے بیٹھ کے وہ اچھی سے دعائیں کریں، پھر افطاری کریں. افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن ہمارے معاملات تو بڑے خراب چل رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا اینڈ بس ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ پورا ہو، وہ پورا ہو. ٹھیک ہے، وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن رمضان میں افطار 15 منٹس پہلے تیار کر لیں نا. بالکل دسترخوان پہ بیٹھ جائیں وہاں پہ اور دعائیں کریں اللہ سے، خوب خوب دعائیں قبول کروائیں. پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے والے نہیں ہیں. تو روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں. ایک وہ کیا ہے کہ جب افطاری کے ٹائم، جبکہ خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، سب سے بڑی خوشی تو اپنے رب سے ملاقات ہے نا، اللہ سے ملاقات. اور روزے دار کے منہ کی بو، آپ کو پتہ ہے نا جب پیٹ خالی ہوتا ہے انسان کا، اسٹمک جب انسان کا خالی ہوتا ہے تو انسان کے منہ سے نا بدبو آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نارمل بھی ایسے آتی ہے نا کہ روزہ بھی آپ رکھتے ہو یا پھر پیٹ آپ کا خالی ہوتا ہے تو اسمیل آتی ہے. روزے دار کے منہ کی بو اور اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور روزہ ڈھال ہے. جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی اور ہذیان سے اجتناب کرے، گالی گلوچ سے اجتناب کرے. اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کتنی، یہ جو حدیث ہے کتنی بڑی حدیث ہے. اس حدیث کو سن کے کیا ہمارا دل نہیں کرے گا کہ کل ہی رمضان آ جائے؟ انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان سے پہلے کس کی موت ہو جائے، کون مر جائے ہم میں سے، ہمیں نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ کون ہے کون نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سمجھ لیں. رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے. اگر رمضان آ گیا اور ہم صرف پکوڑے سموسے ہی بناتے رہ گئے، رمضان ضائع ہو جائے گا، یہ بات سمجھ لیں. رمضان کا ٹائم سٹارٹ ہوگا تو کیا ہوگا، انشاءاللہ جو ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جن شیاطین جو بھی ہیں ان کو جکڑ لیا جائے گا انشاءاللہ. تو اب وہ تو شیاطین جکڑ لیے گئے، اب اپنے اندر کے شیطان کو بھی تو جکڑنا ہے، اپنے اندر کے شیطان کو بھی تو مارنا پڑے گا، اپنے نفس کو بھی تو پاک کرنا پڑے گا انشاءاللہ. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ جو رمضان ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، رمضان سے پہلے آج رائٹ ناؤ اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے بخشش مانگیے، اپنے ایمان پہ کام شروع کریں. اللہ والو، نمازوں کو چھوڑا، نمازوں کی قضا کی، آج سے شروع کیجئے، آج سے اس کام کو کرنا شروع کیجئے. 2 نفل پڑھیے عشاء کے بعد، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی برکتیں اور سعادتیں ہم سمیٹ سکیں انشاءاللہ. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، اپنے ایمان پہ ہمیں کام کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. نہیں کچھ سیکھا، نہیں کچھ سمجھ آیا تو پھر سمجھ لیں کہ یا تو ڈیورنگ کلاس آپ کا دماغ کہیں اور تھا یا ذہن کہیں اور تھا، جو بھی ہے سوچ کہیں اور تھی. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کا کلام سن کر، اللہ کی بات سن کر ہمارے دل بدلے نہیں. تو رمضان سے پہلے اپنے ایمان کی تیاری کیجئے، جو بھی پکوڑے سموسے بنانے ہیں آپ کو ان کی بھی تیاری کر لیجئے. ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان میں زیادہ ٹائم آپ فری ہو سکیں اللہ کی عبادت کے لیے، زیادہ وقت آپ دے سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یا پھر وہی اس کے بعد نیکسٹ والی کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس ٹائم آپ کیا معاملات کریں گے. انشاءاللہ جو رمضان کورس جو چل رہا ہے، رمضان سیریز کورس چل رہا ہے، اگر آپ ریمائنڈرز کو فالو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ نیکیاں بھی کمائیں گے. بس یہ ہے کہ ہم سب کو یہ رمضان بیسٹ بنانا ہے انشاءاللہ. ہر رمضان ایسے گزارنا ہے، اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا کوئی پتہ نہیں ہے. ہر رمضان ایسے گزاریں کہ یہ میرا آخری رمضان ہے. جب آپ کو یہ کہا جائے 2 گھنٹے بعد آپ مرنے والے ہیں، 2 گھنٹے میں کیا کریں گے آپ کیا کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے؟ آپ کو تو کچھ ہوش ہی نہیں رہے گا نا. آپ توبہ کریں گے اللہ سے کہ 2 گھنٹے میں مرنے والا ہوں، اللہ اکبر. تو ہر نماز جب ہم یہ سوچ کے پڑھیں گے یہ نماز میری آخری نماز ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ہوں نہیں ہوں، اگلی نماز نصیب ہے نہیں نصیب ہے، تو اس نماز کو دل لگا کے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو رمضان جب یہ سوچ لیا کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، اگلے سال میں ہوں نہیں پتہ، تو تیاری تو پھر کریں گے نا خوب. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے.
اللہ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہم بلغنا رمضان، اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیں اور رمضان کی برکتیں اور سعادتیں نصیب کریں ہمیں سمیٹنا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ نے، کچھ نہیں سمجھ آیا تو سوال کر سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔